हाँ रोक दिए क्या मुझे तुम्हारा पुलिस से अंकल को बता नहीं, खुदा के लिए मत बुलाना, खुदा के लिए पुलिस को मत बताना, खुदा के लिए। शाबाश शाबाश। सर मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने जाऊं? जाए मगर जल्दी आ गई, ठीक है। कैसे हो बेटा? ठीक। पहचाना नहीं मुझे पता, मैं आपके पापा का दोस्त। रुको जरा, चॉकलेट। बेटा किसी अजनबी से कोई चीज भी नहीं ले रही, वो कितनी कीमती क्यों ना हो। मुझे मेरे पापा ने मना किया किसी से भी कोई चीज नहीं लेनी। मैंने बोला अरे मैं आपका दोस्त हूँ, ले लो। बोला तो नहीं, वरना मैं अपने कोचेस को बताऊंगा। जा रहा हूँ, मुझसे जा। अहमद ने अपने बाबा की हर बात को सुना और उस पर अमल किया। अहमद ने ना तो अपने से बड़े लोगों के साथ दोस्ती की, ना किसी अजनबी से कोई चीज ली, और ना ही अपने जिस्म के साथ किसी को हाथ लगाने दिया। बल्कि अहमद ने लिखा, पढ़ा और खूब मेहनत करके कामयाबी हासिल की। अगर अहमद अपने बाबा की बात ना सुनता तो शायद आज बहुत मुश्किल होती। अब आप सब बच्चे ये वादा करें कि अहमद की तरह अपने वालिदैन की हर बात को सुनेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को हमारे माशरे के ऐसे दरिंदों से आगाह रखें ताकि ये सब बच्चे मिलकर इस मुल्क का नाम रोशन करें। Thank you for watching this. जितना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, उस दिन जब साहिल की NGOs हमारे साथ मिलने आई, लायर साहब भी, उनके ऑफिसर्स भी हमारे साथ बैठे थे ऑफिस में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने उनको बरमला ये बात का जिक्र भी किया कि जब मैं यहाँ पे आया, चार्ज लिया, तो सबसे ज़्यादा जो मेरे सामने केसेस आए वो 377 चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आए। और फिर मैंने साथ इस चीज़ का भी जिक्र उनको किया कि जी मेरे लिए सेटिस्फेक्शन एट द मोमेंट ये है कि लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर लोग रिपोर्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी में बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। और जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मेरे लिए पॉजिटिविटी है कि लोगों को अवेयरनेस है और लोग इस चीज़ की रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें हुई, मैं उनका जिक्र ज़रूर करूँ कि कंप्रोमाइज़। एक तो सर मैं आपका ये सबका जो बैठे हुए यहाँ पर मेरे तमाम मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। और ये मैं MNA हज़रात से भी और MPA हज़रात से भी ये सुनता हूँ कि पुलिस वाले तुम्हें सख्त से सज़ा देनी है इसको। आई एम नॉट द पर्सन टू गिव पनिशमेंट। मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसने सज़ा देनी है किसी को किसी के जुर्म की। मैंने उसको पकड़ना है, अदालत के सामने तमाम ठोस सबूत शवाहिद के साथ अपनी नेकनियती के साथ उधर खड़ा करना है और उसके बाद आर्गुमेंट करना लॉयर का काम है और इंसाफ देना जज का काम है। मेरा ये काम नहीं है पुलिस का कि जिस तरह यहाँ पे टीचर और पुलिस सज़ा देते हैं, मैं सज़ा देता। आई एम नोबडी टू गिव पनिशमेंट टू एनीवन। I am nobody to give punishment. I am not here to give punishment for the people. मैं तो I am a tool to provide a justice. मैं एक tool हूँ, एक रास्ता हूँ। अगर मैं नेक नियति से कोशिश करूँ उस चीज़ को इंसाफ मिल सके। That is my role. That is my part in the society जो कि है। अगर मैं मारने पे आ गया तो जो जुल्म हम देखते हैं एज ए पुलिस, जो सोसाइटी का बुरी शक्ल, बुरा चेहरा जो हम देखते हैं एज ए पुलिस,
تو آدھی دنیا تو پھر مری ہوئی ہوگی اس کے جواب میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ جی پردہ رکھیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوسائٹی کی بری چیزوں پہ پردہ رکھا جائے اور ان کو صرف کورٹ کے اندر ٹریٹ کیا جائے تاکہ اس چیز کا بگاڑ دوسرے لوگوں پہ افیکٹ نہ کر سکے. یہاں پہ ایک بات میں اور بھی ضرور کروں. یہ میری یہاں پہ کسی نے ارلی میرج پہ بات کی, کسی نے کہا کہ جی لیٹ شادیاں ہو جاتی ہیں, کسی ارلی شادی ہو جاتی ہیں, کسی نے دین کا حوالہ دیا, کسی نے دنیا کا حوالہ, کسی نے یورپ کا حوالہ دیا. گورا اپنے حساب سے چلتا ہے, ہم اپنے حساب سے چلتے ہیں, لیکن ہم نہ کیا کہتے ہیں تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. نہ ہم اسلام کو پکڑتے ہیں نہ ہم گورے والے اسلام کو پکڑتے ہیں. ہم بیچ میں کہانی چلا رہے ہیں. جو چیز ہمیں اسلام سے اچھی لگتی ہے ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں, جو چیز ہمیں دنیا سے اچھی لگتی ہے ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں, اور ہم اپنا ایک راستہ بنا کے اس میں چل رہے ہیں. سر میری ریکویسٹ ہوگی اپنے آپ کی پرائورٹیز کلیئر کریں. کس کو فالو کرنا ہے؟ اسلام کو فالو کرنا ہے, اپنے دین کو فالو کرنا ہے, یا دنیا کو فالو کرنا ہے؟ یہ اپنی پرائورٹیز کو پہلے کلیئر کریں. اس کے بعد ان چیزوں کی بحثوں پہ میں جاؤں کہ ہاں جی اسلام کیا کہتا ہے اور دنیا کیا کہتی ہے. یہاں پہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات کی کہ 13 میتھڈالوجی میں نے بھی پڑھی ہو جزا اور سزا کے کانسیپٹ کے ساتھ. لیکن سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سزا دی کیوں جا رہی ہے وہ اسکول کے اندر, اس کا مقصد کیا ہے, اور آیا وہ سزا اس انڈیویجول کی پرسنالٹی کو شٹل تو نہیں کر رہی؟ یہ چیز میٹر کرتی ہے. آپ اس کے کریکٹر کو تباہ و برباد کر دیں اور اس کو ایز اے پنشمنٹ ڈکلیئر کریں, تو میں یہ پنشمنٹ نہیں, اس کو وائلنس سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی جو ہے پرسنالٹی کو ہی آپ نے شٹل کر دیا. ایک بندہ جس نے آگے بڑھ کے ملک کے لیے کام کرنا تھا اس کو آپ نے زیرو پہ کھڑا کر دیا. میں خود مدرسے میں طالب علم رہا, قرآن نازلہ کیا اور اس کے بعد میرے والدہ نے مجھے کہا کہ آپ حفظ کریں. میں حفظ پہ بیٹھا تھا, 30ویں سپارے سے شروع کرواتے ہیں حفظ ریورس, یہاں جو حافظ قرآن ہو یا مساجد سے آئیڈیا 30ویں سپارے سے حفظ کراتے ہیں. تو 27ویں سپارے تک میں ڈگری ماں کو بولتا رہا کہ ماں جی بہت سخت مارتا ہے, بہت زیادہ مارتا ہے. ماں پھر بھی کہتے رہی بیٹا خیر ہے. لیکن میری والدہ ٹیچر تھی, تو کبھی بھی ہمارا کمیونیکیشن گیپ نہیں رہا, ہمیشہ انفارم کیا, کیونکہ ماں نے گروہ میں سے کیا تھا کہ بیٹا جو بھی ہو تمہیں مجھے بتا لے, اور اسی چیز کو لے کے میں اپنے بچوں کی بھی پرورش کرتا ہوں. ٹرسٹ می, ڈونٹ ٹرسٹ اینی باڈی ایلس. کوئی دوسرا تمہارے لیے اچھا نہیں سوچے گا جتنا میں آپ کے لیے سوچوں گا. میرا ایک اور بھی اپنے, جس طرح میں نے کہا کہ نہ ہم تیتر ہیں نہ بٹیر ہیں. قانون ہمارا انگریزوں کا 1861 کا, شہادت ہم اسلامی مانگتے ہیں عدالت میں. یہاں لائر صاحب رہتے ہوں گے, 1984 ایویڈنس ایکٹ ہے. تو میں کیسے اس کو انصاف پہنچاؤں جس میں قانون انگریز کا اور گواہی جو ہے وہ اسلامی ہو؟ کیا مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا, ریویمپ کرنا پڑے گا ہمیں. ماڈرن ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کے فیوچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. جہاں پہ چائلڈ ابیوز کا فیکٹر ہے, وہ فیکٹر, یہ یہاں پہ ارلی میرج کی بات ہوئی, میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے ارلی میرج, اسلام کے بہت سارے کانسیپٹ ہیں, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جو فائدہ دے رہے ہیں اس کو پکڑیں. میں یہاں پہ ایک چیز میں ہمیشہ کرنی, میرے بڑے اندر کی بات ہے جو میں آپ لوگوں سے, میچور لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ اسپیشلی برصغیر پاک و ہند کی بات کروں گا تو یہاں پہ سیکنڈ میرج جو ڈیلیما ہے, اسٹگما, وہ اس سے دوسری شادی کرے. ٹھیک ہے, اسلام مجھے 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے, ود دا کنسینٹ آف مائی وائف اینڈ آل دیٹ, جو اس کی فلٹر کار ہے. میں قبائل علاقے سے تعلق رکھتا ہوں سر, میرے علاقوں میں چائلڈ ابیوز نہیں ہوتی, کوئی رپورٹ نہیں ہے. آپ کے سائل کے پاس کوئی رپورٹ ہو یا کوئی آرگنائزیشن ہو جس کے پاس یہ رپورٹ ہو کہ میرے ٹرائبل ایریا میں چائلڈ ابیوز ہوئے, نیور رپورٹڈ, نیور ڈن. ہوا ہوگا ایک کا کوئی پاگل, لیکن ایز سچ اٹ کنٹینیوس فینومینا نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کی 3-3, 4-4 شادیاں ہو گئی, وہاں پہ 2 کم از کم تو شادی نہیں. اب سوسائٹی کا بگاڑ, میں جو بار بار کہتا ہوں کہ نا ہم تیتر ہیں نہ ککڑ ہیں, وہ ادھر لوکل کی زبان میں کہتے ہیں نہ اسی ہلن ہے نہ اسی ککڑ, وہ والی کہانی ہے ہمارے بیچ میں. جو میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ یہ لاسٹ مائی پوائنٹ جس سے میں تھا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی یورپ نے اپنے لیے پبس کھولے ہوئے, کلبس کھولے ہوئے, ایک وینٹ دیا ہوا ہے. عرب معاشرے میں, اسلامی معاشرہ جس کو ہم اپنا جھنڈا سمجھتے ہیں,
اس معاشرے میں 3 سے 4 شادیاں ایک نارمل فنومینا ہے. جو عرب بیوی جس شادی کر کے آتی ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر دوسری بیوی میں بھی شادی کرے گا یہ بندہ، میرے اوپر تیسری بیوی بھی شادی کرے گا، ہو سکتا ہے چوتھی بھی جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہاں پہ کیونکہ ہم آدھے تو ہندو سے مسلمان ہوئے، سچی سی بات کر رہا ہوں میں، یعنی جھوٹ تو نہیں بول رہا، یہ اس لیے ہماری پہلے نان مسلم تھے اس ایریا میں، ہندو دیش اور یہ سارا کچھ، پھر اسلام کی طرف لوگ گئے اسلام. ہمارے شاید میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بیک آف مائنڈ میں وہ ہندوازم ابھی بھی ہے کہ دوسری شادی میں کروں گا تو میں تباہ ہو جاؤں. بھائی اگر آپ میں اتنی پریشانی ہے کہ آپ ایک چھوٹے بچے کو خراب کر دیں تو بھائی دوسری شادی کرو، تیسری شادی کرو. اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں شادی میں برکت ڈالتا ہے، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے. یہ حدیث ہے ہمارے پاس، یہ میرے سب دل کی بات ہے، اس کو مان مت لیجیے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو میں ہمیشہ ہر فورم میں کرتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں میں یہ بات کرتا ہوں. میرے دادا کی بھی، پردادا کی بھی 3 شادیاں تھیں، میرے دادا کی بھی 2 شادیاں تھیں، میرے والد کی بھی 2 شادیاں، میری 1 شادی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف میرا یہاں پہ یہ ہے کہ جس معاشرے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ میں نے اپنے بڑے بوڑھوں کو انرچ دیکھا ان انوائرمنٹس میں. تو اس وجہ سے وہاں پہ چائلڈ ابیوز کا آنسر بڑا کم ملے گا آپ کو. یا تو ڈر ہے لوگوں کو کیونکہ وہاں پہ ریپڈ انصاف ہے، جب جل کا سسٹم اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو دین اینڈ دیئر اس کا حساب ہوتا ہے. اور اس میں اس کا گھر ایسا ایک کیس فار ایگزامپل ایجنسی میں رپورٹ ہوا تھا 84 کی بات ہے، 1984 کی، جس میں تڑنگی ایک علاقہ تھا، تڑنگی کے نام سے، جس کا بھی ایک MNA بھی ہے جواد کے نام سے. اس علاقے میں ایک چائلڈ ابیوز ہوا اور پھر اس پہ رپورٹ ہوئی اور اس کے بعد اس گھر کو بھی جلا دیا گیا جس گھر کے وہ مقیم تھے، ان کو گاؤں سے بھی، یعنی کہ دیٹ بیکم این ایگزامپل، این ایگزامپلری ایگزامپل فار دا پیپل کہ جی ایسا اس معاشرے میں ہم برداشت کرتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز کا دکھ مجھے بھی بڑا ہوتا ہے اور یہاں پہ بات بھی ہوئی، وہ بات تھی کمپرومائز کی. سر واقعی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، پولیس اپنی اس میں اٹ موسٹ ایفرٹ کرتی ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے، ایک زیادتی ہوئی ہے، اس کو ہم کس طریقے سے انصاف پہنچائیں. لیکن ہماری اٹ موسٹ ایفرٹس جس میں ہم مینی اے ٹائم آف دا کف یہ بات کروں گی، مینی اے ٹائم آف دا لا جا کے ہم اس چیز کی ایفرٹس کرتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لائیں اور قانون کے سامنے کھڑا کریں. اپنے آپ کو اپنی سروس کو ایڈریس لے کے جاتے ہیں کہ جی چلو کچھ نہیں، لیٹس ڈو اٹ لائک دس. لیکن جب ہم کورٹس میں آتے ہیں اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور فیملیز کو کمپرومائز کرتے ہوئے تو ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے اس چیز کو. اس چیز کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. لیٹ دیم پنش، پنشمنٹ ہوگی تو یہ چیز کی ڈیٹرنس بڑھے گی. امپلیمنٹیشن تو یہی ہے کہ آپ کے FIR درج ہوئی، وہ لوگ پکڑے گئے، وہ عدالت میں کھڑے کر دیے گئے. اب اس کے بعد کا جو پروسیس ہے اس میں انڈیویجول کی رسپانسبلٹی، سوسائٹی کی رسپانسبلٹی بہت میٹر کرتی ہے. اب اگر سوسائٹی ادھر جا کے تمام ٹولز نے اپنا کام پورا کر لیا اور سول سوسائٹی یا فیملی جا کے ادھر جا کے کمپرومائز اسٹرائک کر رہی ہے، اور آج کل تو اللہ معاف کرے کمپرومائز آن بگ منی ہے، یعنی کہ ایسے بھی نہیں ہے کہ عزت کی وجہ سے کمپرومائز ہو رہا ہے. میں یہاں پہ کسی کا نام بھی نہیں لوں گا اور نہ یہ ذکر کرنا چاہتا، لیکن میرے ذہن میں آئی بات میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. یہاں پہ لائرس بھی موجود ہیں، مجھے بھی گائڈ کریں اس چیز میں. میرے پاس کل ایک واقعہ آیا ایک علاقے سے کہ جی یہ ایک عورت رپورٹ کرتی ہے کہ میرے ساتھ 5-6 مہینے سے زیادہ کاری ہو رہی تھی اور یہ پڑوس میں فلانا لڑکا تھا وہ یہ کام کرتا رہا میرے ساتھ. اب میں پریگنٹ ہوں اور اس بندے نے میرے پہ اس بندے کو زناکاری کا پرچہ دیا. تو میرا DSP کی اس فیور میں تھا کہ اس کو پرچہ دیا جائے اور یہ وہ انیشیلی آئی واز ناٹ ان فیور. لیکن وہ میڈم والی بات کہ ہم لوگوں کو یہ بتا نہیں پاتے کہ جی وائی آئی ایم سیئنگ دس تھنگ ٹو یو. وہ پھر ہمیں جب اس کا ایکشن آ جاتا ہے پھر ہم ریئیکشن میں ان کو سمجھانے کی کوشش کہ یار دیز ور دا ریزن آئی واز ٹیلنگ یو کہ مت کرو. اب اس نے مجھے کہا کہ جی پرچہ سب دینا پڑے گا، وہ علاقے کے لوگ نکل آئے روڈ پہ یہ وہ. میں نے کہا جی پرچہ، پولیس میں پرچہ دینا سب سے آسان کام ہے. پولیس میں یہ سب سے ایزی کام ہے کسی کو کہنا کہ جی FIR دے دے تو کوئی FIR ہو جائے گی، میری جان چھوٹ جائے گی، ختم. لیکن آیا آپ نے وہ مقصد حاصل کیا؟ نہیں ہوا آپ کا مقصد. لیٹس ریزالو دا ایشو. اس ایشو کو FIR تو سولوشن نہیں ہے کسی چیز کا. میرا پوائنٹ آف ویو آج میں نے صبح DSP کو بلایا، میں نے کہا آپ کو کرنا نہیں کیا تھا کہ پرچہ مت دو، اس چیز کا پہلے انکوائری کرو. یہ میٹر طریقے سے سلجھ سکتا تھا، کسی کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ لوگ بڑے لوگ ہوں گے
can be resolved. تو تم نے صرف مرد پہ کیوں پرچہ دیا ہے؟ یہ عورت جو 6 مہینے یہی کام کرتی رہی اس کے ساتھ، آیا وہ ملزم نہیں؟ وہ ملزم نہیں ہے اس کام میں؟ بالکل سر، میری کتاب میں کیا قانون کی کتاب میں بھی وہ ملزم ہے. 6 مہینے وہ بھی اسی میوچل ایکٹ میں انوالو رہی ہے، اور جہاں پہ اس کو اس کے مقاصد یا جو آسرا یا جو تھا کہ جی شادی ہوگی یا سم تھنگ لائک دیٹ، تو وہ نہیں حاصل ہوا تو شی رپورٹڈ دا میٹر ٹو پولیس. اب یہاں کی چیزیں بہت زیادہ بگاڑ میں جا چکی ہوتی ہیں، یعنی 6 مہینے کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ پولیس ایک دن میں انصاف مانگنے کے چکروں میں ہو. مجھے بھی کنفیوژن ہوئی اس بات پہ کہ اس پرچے میں تو عورت پہ بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے، اس کا بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ اس مرد کا جرم ہے. یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہوا ہے جو کچھ بھی ہے. اینی ویز بات ہو رہی ہے چائلڈ ابیوز کی. سر چائلڈ ابیوز میں بڑا پراؤڈلی یہاں پہ یہ بات ضرور کروں کہ ایبٹ آباد پولیس اینڈ ہزارہ ریجن ان پارٹیکولر، یہاں پہ الحمدللہ پولیس کے آفیسرز بڑے اچھے سیزنل آفیسر یہاں پہ آئے، سرو کیا اس دھرتی کو، ہزارہ دھرتی کو سرو کیا، اور بڑے اچھے اچھے نام ہیں جنہوں نے بڑے کنکریٹ اسٹیپس ان چیزوں کے اوپر لیے. الحمدللہ پورے ملک میں کہہ سکتا ہوں، اور کے پی کے میں تو شور ہوں، پورے ملک میں بھی مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ جو وکٹم سپورٹ پروگرام ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے اپنا، یہ اس کی ایگزامپل آپ کو شاید ہی کہیں اور ملے. اس میں ہم نے ایک ٹیم کریٹ کی ہوئی ہے اپنے اور پرائیویٹ لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، سائیکیٹرسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے، ان کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے. ان کو ہم ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اس بچے کے پاس، اس عورت کے پاس، اس لڑکی کے پاس، اس کے گھر ضرور بھیجتے ہیں ٹو کاؤنسل دیم، ٹو گیٹ دیم آؤٹ فرام دس اسٹیگما، فرام دس اسٹیگمیٹائزڈ لائف اینڈ ٹو گیٹ نارمل. یہ بڑا ضروری ہے. اور چائلڈ ابیوز کی جو میں سمجھتا ہوں میڈم نے جو یہاں پہ ذکر کیا ہے، میرے لیے بھی بڑی چیزیں میں نے اس میں لرن کی. واقعی ہم بہت سی کوتاہیاں اس میں بھی کرتے ہیں جو اپنی گرومنگ کر رہے ہوتے ہیں، شاید ہم سمجھ ہوتے ہیں کہ بہتر ہے، لیکن واقعی وہ اس کو اگر سوچا جائے تو ان کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن پورنوگرافی نو ڈاؤٹ میڈم اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایشو میں سمجھتا ہوں کہ پورنوگرافی ہے، جس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہاں پہ ٹولز آپ کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں. ٹولز مینس موبائل. وہ موبائل پہ پوری دنیا، انٹرنیٹ. آپ باتھ روم میں، آج کل لوگ باتھ روم جاتے ہیں 2 گھنٹے نہیں نکلتے باہر واش روم سے. ٹھیک ہے جی، وہ اندر بیٹھے فیس بک بھی اندر دیکھ رہا ہے، وہ اپنے میسیجز بھی اندر ٹائپ کر رہا ہے، کیونکہ دیٹ از دا اونلی پلیس ویئر ہی کین سٹ اینڈ ڈو اینی تھنگ، نو بڈی از واچنگ اٹ. تو آج کل تو اس چیز نے تباہ و برباد کر دی ہے. اور اس میں جو لوگوں کو شاید آئیڈیا ہو بھی اس چیز کا کہ پورنوگرافی کے پیچھے جو پیسہ انوالو ہے وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، ایک بہت بڑا پیسہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس پہ پردہ بھی ڈال، بڑے بڑے مافیاز اس کے اندر انوالو ہیں آپ کے ملک کے اندر بھی، نہ صرف ابراڈ بلکہ اس ملک میں بھی، آپ کے پڑوسی ملک انڈیا سے بھی، ایون بنگلہ دیش سے بھی، ایون میانمار سے بھی، برما از فیمس فار پورنوگرافی اور چائلڈ. تو سر میرا یہاں پہ صرف یہ اس کانسیپٹ کے ساتھ میں یہاں سے آ جاؤں گا جو میں نے یہاں پہ پک کیا کہ دیر آر پیپل اس شہر میں جو چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بہتری لائی جائے. اور میں ایز اے ہیومن بینگ، ناٹ ایز اے پولیس آفیسر، ایز اے ہیومن بینگ بھی میری ڈیمانڈ ہے کہ واقعی اس معاشرے کو بہتر کیا جائے. ریزن بینگ کہ جی آج 9 سپٹمبر 2020 میں آج کی تاریخ میں اپنے بچے کو اپنے گھر کی گلی میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کو کچھ ہونا چاہیے. اس لیے نہیں، ایز اے جنرل ہیومن بات کر رہا ہوں، ناٹ ایز اے پولیس آفیسر. پولیس آفیسر ہوگا تو میں تو 2 گارڈ کھڑے کر دوں گا اس کے ساتھ. آئی ایم ایز اے جنرل ہیومن بینگ بات کر رہا ہوں، کامن سٹیزن بات کر رہا ہوں کہ جب میں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی گلی میں ہوں، میں اپنے بچے کو اپنی گلی میں کھیلنے کا ٹائم نہیں دے رہا، کیونکہ مجھے ڈر ہے اس کو کچھ ہو جائے گا. کیا آیا میں یہ یقین کر لوں کہ آج سے 20 سال بعد یہ معاشرہ اتنا بہتر ہوگا کہ میرے بچے گلی میں کھیل رہے ہوں گے اور میں اطلاع سے کر لوں گا؟ شاید مجھے ابھی تک اس چیز کا یقین نہیں آیا کہ یہ ایسا ہوگا. لیکن آپ لوگ کی جس طرح کی ایفرٹس ہیں یہاں پہ، این جی او جو اپنا رول ادا کر رہے ہیں، میڈم زبانوں جو رول ادا کر رہے ہیں، سر احمد نجات کی جو میں نے باتیں سنی، سر لٹرلی I get impressed from you people کہ یہ چیز جو ہے اگر ہم مل کے لے کے چلیں، ان کو سسٹمیٹکلی لے کے چلیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا، ہمارے آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا، ہماری جنریشن کو فائدہ ہوگا.
Let's join hand together. Police is always there to support. Police is always there to support, to bring a positivity in the society. यही पुलिस का मेन रोल है कि इस सोसाइटी में पॉजिटिविटी आए. कोई पुलिस अफसर नहीं चाहता कि उसके इलाके में जुर्म हो रहा हो, उसके इलाके में बच्चों के साथ ज्यादती हो रही हो, कत्ल हो रहे हो. नो लाइक मैं नहीं समझता कि कोई पुलिस अफसर ये चाहेगा कि मेरे कमांड के अंदर ये काम हो रहा है. Every effort is there to bring the positivity in the society, and I look forward to those people who are here with giving their time, precious time, and giving awareness कि जी ये आए हम मिलकर इसको करें. I am ready on behalf of my whole Hazara police and specifically on my district Attabat police that I will be standing by with you. और मैं हमेशा आपकी इन अच्छी काविशों में आपको सपोर्ट के साथ खड़ा रहूँगा. Make me a part of your team and I will be the happiest person in the world. Thank you very much.